नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तमाम साथियों को नहायत अदब, एहतराम और मेरी मोहब्बत का सलाम। आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे क़ज़ा रोज़ों के मसाइल और क़ज़ा रोज़ों में क़ज़ा किन रोज़ों की होगी। सबसे पहला सवाल ये है कि जो रोज़े फ़र्ज़ हैं क़ज़ा उन्हीं की होगी, नफली रोज़ों की क़ज़ा नहीं है। फ़र्ज़ रोज़े अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा बीमार था और उसने रोज़े छोड़ दिए तो वो गिनती को पूरा करेगा और कुरान पाक की आयत के मुताबिक फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र के दूसरे दिनों से इस गिनती को पूरा करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक बंदा मुसाफ़िर था और उसने सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ा, या ऐसा शख़्स जो रमज़ान में बीमार हो गया कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रमज़ान में आप नॉर्मल अंदाज़ में रोज़े रख रहे होते हैं और आपको डायरिया हो जाता है, या आप 1-2 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और आपके 1-2 दिन के रोज़े रह जाते हैं, या फिर वो औरतें जो पीरियड्स के टाइम से गुज़रती हैं उनके रोज़े रह जाते हैं, या किसी भी और बीमारी या मजबूरी की वजह से हैज़, नफास, कोई भी मसला, तो जो फ़र्ज़ रोज़े रह जाएँगे क़ज़ा उन्हीं रोज़ों की जाएगी। और अब सवाल ये है कि क़ज़ा रमज़ानुल मुबारक से पहले किसी भी वक़्त अदा की जा सकती है। जो फ़र्ज़ रोज़े हैं उनकी क़ज़ा हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि जल्द अज़ जल्द कर ली जाए। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो या आप समझें कि आप नहीं रख सकते, तो आप उसको किसी भी टाइम पर अदा कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हज़रत आयशा की हदीस मिलती है। अम्मा आयशा कहती हैं कि मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते और मैं अपने रमज़ान के रोज़े शुबान से पहले रखने का मौका ना पाती। और इसी तरह की एक और हदीस मिलती है कि अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुबान में इतनी कसरत से रोज़े रखते और उनकी मसरूफ़ियात की, यानी कि वो रोज़े से होते तो मुझे भी टाइम मिल जाता और फिर मैं भी अपने जो क़ज़ा रोज़े होते वो शाबान में रख लेती। इसका मतलब ये है कि आप रमज़ानुल मुबारक से पहले किसी भी वक़्त रख सकते हैं, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द रखें। अगर कोई मजबूरी हो तो उसे डिले किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्या फ़र्ज़ रोज़े जो हमने कज़ा करने हैं वो लगातार रखे जाएँगे, या उसको वक़फ़े-वक़फ़े से रखा जा सकता है। तो हज़रत आयशा ही की एक हदीस आती है कि रोज़ों के बारे में पहले ये आयत नाज़िल हुई थी, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़रा मुतताबिआत, कि जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में मुसलसल रखे जाएँगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, फ़सक़तत मुतताबिआत, तो फिर जो मुतताबिआत का हुक्म था कि लगातार रखे जाएँगे, उससे ख़त्म कर दिया गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो एक हुक्म था मुसलसल रोज़े रखने का, उसको ख़त्म कर दिया गया। यानी कि आप क़ज़ा रोज़े वक़फ़े-वक़फ़े से भी रख सकते हैं, और क़ज़ा रोज़े रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें मुसलसल रखें। आप एक रोज़ा रखें, एक छोड़ दें, फिर एक रख लें, या सोमवार जुमेरात में करके इस तरह से रख लें। उसके बाद मसला ये आता है कि अगर तो क़ज़ा रोज़े रखे जाएँगे, तो वो लगातार नहीं रखे जाएँगे, ये हमने पढ़ा। इसी बारे में एक हदीस और मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि ला बासा अन युफ़र्रक़ा लिक़ौलिल्लाहि ताला, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो क़ज़ा रोज़े हैं उनको अगर अलग-अलग रखा जाए, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म क्या दिया, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि दूसरे दिनों में उसकी तादाद पूरी करनी है, तादाद लगातार पूरी करनी है, ये कहीं पर भी नहीं मिलता। अगली चीज़ ये है कि क़ज़ा रोज़े जो हैं, एक तो बंदा वो जिसने ज़िंदगी में क़ज़ा किए रोज़े और उनकी क़ज़ा को पूरा कर लिया। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक कोई बंदा है, उसके रोज़े रहते थे और वो फ़ौत हो गया, वो इस दुनिया से चला गया, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो अगर एक बंदा रमज़ानुल मुबारक के रोज़े नॉर्मल रूटीन में रखता था, लेकिन वो बीमारी की वजह से नहीं रख पाया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गया, हालाँकि वो इस्तिताअत जब ठीक हो जाता तो वो इस्तिताअत रखता। ऐसी सूरत में उसके वरसा पर है कि वो रोज़े रखेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कल के लेसन में पढ़ा था कि अगर एक बंदा बीमार है और उसकी बीमारी ऐसी है, बुढ़ापा है या ऐसी कोई बीमारी जिसमें उसे पता है कि वो आगे मुस्तकबिल में भी रोज़ा नहीं रख सकता, ऐसे में वो फ़िदिया देगा, तो फिर ऐसे रोज़ों की क़ज़ा नहीं होगी। क़ज़ा उन्हीं की होगी कि एक बंदा ठीक था, वो रोज़े रख सकता था, लेकिन वो रोज़े नहीं रख पाया, तो उसके बारे में हुक्म ये है कि उसके वरसा रोज़े रखेंगे। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता व अलैहि सियामुन, कि अगर कोई मर जाए, वो शख्स जो मर जाए और उस पर रोज़े फ़र्ज़ हों, सामा अन्हु वलियुहु, तो उसके रोज़े उसका वारिस रखेगा, उसका वारिस उसकी तरफ से क़ज़ा करेगा। जैसे उनकी जायदाद में हिस्सा पाएँगे तो उनके रहे गए काम, और उसमें भी आता है कि जो है वो क़ज़ा वारिसीन करेंगे।
اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی فرض روزے کی قضا، لیکن اب ہے کہ اگر انسان نے نفلی روزہ رکھا اور کسی وجہ سے اس کو افطار کر دیا، تو کیا اس کی بھی قضا کی جائے گی یا اس کی قضا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ام ہانی کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا جس دن فتح مکہ تھا، تو حضرت فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر بیٹھیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف۔ تو اتنے میں ایک لونڈی ایک برتن لے کر آئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی، پینے کے لیے ایک شربت لایا گیا، تو لونڈی نے وہ برتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، پھر وہ برتن مجھے دیا، میں نے بھی اس سے پیا، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو روزہ تھا اور میں نے آپ کا جو وہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دیا تھا پانی، تو اسی خوشی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا شربت ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا روزہ توڑ دیا اور میں نے افطار کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ اکنت تقدین شیئا، کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نفلی روزہ تھا تو پھر کوئی بات نہیں، یعنی کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا اور کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، یہ بات ہم لوگ پہلے بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، اور اگر مجبوری نہ بھی ہو، اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں ملا کہ حضرت ام ہانی نے اس وجہ سے وہ شربت پی لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا، تو انہوں نے اسی خوشی میں اسے پی لیا۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ آپ نے روزہ رکھا اور آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی، لیکن اچانک آپ کو کسی ایسی جگہ جانا پڑ گیا جہاں آپ روزہ اگر وہاں بتائیں کہ میرا روزہ ہے اور آپ وہاں کچھ نہ کھائیں تو یہ معیوب بات ہے، تو بہتر ہے کہ آپ روزے کو افطار کر لیں اور پھر اس روزے کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اس وجہ سے روزے کو پہلے افطار کر لیا کہ اسے وقت کا تعین نہیں ہو سکا، اسے وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا، ایسی صورت میں اس روزے کی قضا ہوگی، اور اس روزے کی قضا کیوں ہوگی وہ ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک روز ہم نے بادلوں کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، تو میں نے حشام یعنی کہ جو دوسرے راویوں سے پوچھا کیا لوگوں کو اس وجہ سے قضا کا حکم دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قضا کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور یہ حدیث ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا اور آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہو سکا، یا آپ نے کوئی آواز سنی اور آپ کو لگا اذان ہو رہی ہے یا وصل ہو رہا ہے اور آپ نے اس روزے کو افطار کر لیا، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ روزہ قضا دینا پڑے گا۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں تو وقت کا تعین نہیں ہو سکا، اس وجہ سے روزہ افطار کیا گیا، تو یہ قضا کیوں ہے؟ حالانکہ روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان بھول کے کچھ کھا جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسے اس کی قضا بھی نہیں دینی پڑتی۔ تو یہاں پر محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے بھول کے کچھ کھا لیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اسے اللہ نے بھلا دیا، اس وجہ سے اس نے روزہ افطار کر دیا، اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، لیکن یہاں پر اس حدیث میں اس بندے کو پتا تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس نے افطار کرنا تھا، لیکن اس نے اس کو کنفرم نہیں کیا، اس نے نہ افطار کے وقت کو کنفرم کیا اور نہ ہی اس نے اذان کو کنفرم کیا، اس وجہ سے اس پہ اس کی قضا واجب ہوگی۔ اسی سلسلے میں اگلی حدیث آتی ہے کہ اگر کوئی انسان بھول سے کچھ کھا لے گا تو روزے کو وہ نہیں توڑے گا، کیوں؟ اور نہ ہی اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان بھول کر پانی پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقا، کہ جب کوئی بھول کر اپنا کھانا کھا پی لے تو اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ اگر اللہ کی طرف سے وہ کھلایا گیا یعنی کہ بھول کر وہ کھا گیا، پھر اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ روزے کو پورا کرے گا۔ اسی طرح اگلی چیز ہے کہ اگر روزے میں کون کون سے کام ہیں جو مکروہ، جن کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ایک تو بھول کر کھانا پینا، دوسری چیز یہ کہ مسواک کرنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ میں گن نہیں سکتا، لا اقصی او اعدد، کہ میں اس کو گن نہیں سکتا کہ اتنی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسواک کرنے سے روزے
پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور گرمی کی شدت ہے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ اپنے سر کو گیلا کریں یا اپنے سر پہ سے پانی بہا لیں یا اپنے سر کے اوپر گیلا کپڑا رکھ لیں تو اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ یعنی کہ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کو غسل کرنا پڑے یا بار بار سر کو گیلا کرنا پڑے یا جسم کو گیلا کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے یا منی یا مزی خارج ہو جائے تو روزہ نہ اس سے ٹوٹے گا اور نہ وہ مکروہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں انسان کے اپنے نفس کی انوالومنٹ شامل نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں، آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ ایسا کوئی کام کریں کہ جان بوجھ کے آپ کے نفس کی وجہ سے یا آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، تو اس صورت میں روزہ ختم بھی ہو جائے گا اور اس کی ظاہر ہے قضا بھی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا اور وہ سو گیا اور نیند میں اسے پتہ نہیں چلا، تو اگر ایسی حالت میں احتلام ہو جائے گا تو اس صورت میں روزہ پورا ہوگا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر سر میں تیل لگانے یا کنگھی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن جو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ یہ سارے کام ہم ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو ان کو چونکہ یہ چیزیں جسم میں داخل نہیں ہوتی، یہ جسم سے باہر ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں ہے۔ آگے ہے کہ اگر ہنڈیا کا ذائقہ چکھا جائے گا یا تھوک کو نکلا جائے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا بصورت مجبوری ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ ڈیلی افطار بنائیں اور ڈیلی ایک پکوڑا چکھ لیں کہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ تو ہنڈیا کا ذائقہ اگر ایسا ہے کہ آپ نے کسی دن سالن بنایا اور آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ آپ نے اس میں نمک نہیں ڈالا یا ڈالا ہے، یا آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ ڈالیں گے زیادہ ہو جائے گا، بصورت مجبوری کبھی کبھی ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، اور یہ چکھنا ایسا ہوگا، محدثین کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں نہ جائے بلکہ زبان تک رہے، کیونکہ جو ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں وہ زبان پہ ہوتے ہیں۔ آپ کی زبان آپ کی جسم کے سارے ذائقوں کو محسوس کر سکتی ہے سالن کے، تو وہ ہنڈیا کا ذائقہ صرف زبان تک رہنا اور پھر چکھنے کے بعد اس کو تھوک دینا، یہ نہیں کہ اس کو پورے کا پورا نگل جانا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حلق تک چیز نہیں جانی چاہیے۔ پھر اگر حلق میں اپنے منہ کی تھوک ہے تو اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سفر کرتے ہوئے راستے میں فرض کریں ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے اور وہ سفر کرتے ہوئے منہ میں مچھر یا مکھی یا کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس سے روزہ مکروہ ہوگا۔ اگلی چیز ہے کہ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے اپنے بدن پر رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت حسن کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ دوا حلق تک نہ پہنچے، نیز روزہ دار سرما بھی لگا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ روزے دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ روزہ دار اپنا تھوک نکل سکتا ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلی چیز ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن وہ دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل اسے وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کسی پر غسل فرض ہے اور وہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو وہ سو جائے، لیکن سونے سے پہلے وہ استنجا کرے اور وضو کرے اور پھر سو جائے۔ فرض کریں آپ نے پیریڈز کے بعد غسل کرنا تھا لیکن سحری کا ٹائم ہے اور آپ کو ٹائم نہیں ملا اور آپ غسل بعد میں کرنا چاہتی ہیں، تو ایسے میں آپ کو سحری کرنی ہے اور روزہ رکھنا ہے، آپ سحری کریں اور اطمینان سے روزہ رکھیں اور اس کے بعد غسل کر کے فجر پڑھ لیں۔ یہی حکم جنابت والے کے لیے بھی ہوگا اور یہی حکم فرض غسل جس نے بھی کرنا اس کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے تو اما عائشہ نے بیان کیا کہ اشہد اللہ الہ رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کانا لا یصبح جنبا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنابت کے باعث، احتلام کے باعث غسل ان پر فرض ہوتا، اور وہ غسل احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے ہوتا، یعنی کہ ان کا اپنی زوجہ سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے ان پر غسل فرض ہوتا، تو وہ کیا کرتے، روزہ رکھتے، بعد میں وہ فجر سے پہلے غسل فرما لیتے، یعنی کہ روزہ بند کرنے کے بعد فرما لیتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے والد پھر سلمہ کے پاس گئے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے غسل کرنا ہے، آپ پہ غسل فرض ہے، اور آپ نے آپ کے پاس وقت نہیں یا کسی بھی مجبوری ہے بھی یا نہیں بھی، تب بھی دونوں صورتوں میں آپ آرام سے سحری کر سکتے ہیں، لیکن سحری سے پہلے وضو ضروری ہے کہ آپ وضو کریں، سحری کریں، اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں۔ اگلی حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو کر لیتے۔ اگلی چیز ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، لیکن یہ بوسہ لینا اس شرط پر جائز ہے کہ آپ جذبات پر قابو رکھ سکتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی کہ بوسہ لینے میں حرج کوئی نہیں، بشرطے کہ آپ جذبات پر قابو رکھ سکتے ہوں۔ لیکن یہ چیز ناپسندیدہ ہے، اتنی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسی کنڈیشن میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا اور پھر اینڈ روزے کے ختم ہونے پر لگ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ چیز اس سے بچنا چاہیے۔ پھر روزے میں حجامہ کروانا یا پچھنے لگوانا بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔ اب یہاں پر پچھنے لگوانا تو جائز ہے، لیکن ایک دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروانے سے منع بھی کیا۔ تو اگر ان دونوں احادیث کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر جو بندہ حجامہ کروانے والا ہے اس کو اپنی کنڈیشن کا بہتر اندازہ ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھ کے حجامہ کروانے سے اسے کمزوری محسوس نہیں ہوگی یا وہ برداشت کر سکے گا، پھر تو وہ حجامہ کروائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ حجامہ کروانے کے بعد اس کو روزہ افطار کرنے کی نوبت آئے تو پھر بہتر ہے کہ حجامہ نہ کروایا جائے اور اس چیز سے بچا جائے۔ اسی طرح علاج کے طور پر اگر کوئی بھی بلیڈ یا سوئی یا کسی بھی چیز سے جسم کا خون کوئی نکلوانا پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلا ٹاپک کل ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین طریقے سے ان مسائل کو سمجھنے والا بنائے۔ اگر کوئی بات آپ لوگوں کو ان میں سے سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ کوشچن کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔